बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम काल अल्लाह में आज इंशाअल्लाह हम सूरह क़सस का पहला रुकू तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। तो हस्ब तरतीब सबसे पहले मैं इस पहले रुकू का तर्जुमा करूँगा, उसके बाद इसकी तफसीर करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल क़सस मक्किया। ये इस सूरत का नाम क़सस है और ये मक्का में नाजिल हुई। वहिया 88 आयतन, और इसकी 88 आयात हैं। वतिस रुकुआतिन, और 9 रुकू हैं, और 441 इसके अंदर कलिमात हैं, और 5800 इसके अंदर हुरूफ हैं। तो ये इस सूरत इसके अंदर आयतों की तादाद और रुकू वगैरह का ज़िक्र हुआ। अब तर्जुमे की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जो कि रहमान रहीम है उसके नाम से मैं शुरू करता हूँ। तासीन मीम, ये हुरूफ मुतशाबिहात में से है और इसका माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये खुली किताब की आयतें हैं। तिल्का ये आयात मानी आयात, किताब किताब, मुबीन मानी खुली वाज़े। तो ये खुली किताब की आयतें हैं। नतलु अलैका, जो हम पढ़ते हैं तुझ पर। तला यतलु के माने पढ़ना, सुनाना। तो नतलु अलैका, जो हम पढ़ते हैं तुझ पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुखातब आप अलैहिस्सलाम हैं। मिन नबई मूसा व फ़िरऔना, मूसा और फ़िरऔन की ख़बरों में से। नबा कहते ख़बर को, मूसा और फ़िरऔन की ख़बरों में से। बिलहक़ की, हक़ के साथ, सच्ची और पक्की ख़बर उनकी। लिक़ौमी युमिनून, और हम आपको ये आयतें और ये वाक़यात इसलिए सुनाते हैं ताकि आप उस कौम को बतलाएं युमिनून, जो यकीन रखते हैं। तो ऐसी कौम के लिए ये वाक़यात आप पर नाजिल फरमाए जा रहे हैं जो कौम यकीन रखती है। इन्ना फ़िरऔना, इन्ना बमाना बेशक, फ़िरऔना बेशक फ़िरऔन ने, अला सरकशी की, बड़ाई की, फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में। ज़मीन से मुराद यहाँ पर ज़मीन का ख़ास हिस्सा है जो कि मुल्क मिस्र है। तो बेशक फ़िरऔन ने सरकशी की, बड़ाई की, फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में, मुल्क मिस्र में। वजअला अहलहा शियअन, जअला यजअलु बमाना कर देना, अहल कहते हैं रिहायशियों को, रहने वालों को, शियअन जमात को, टुकड़ों को, और उसके रहने वालों को फ़िरक़ों में, टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वजअला अहलहा, और फ़िरऔन ने उस मिस्र के रहने वालों को शियअन, टुकड़ों में तकसीम कर दिया। यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, उनमें से एक जमात को वो कमज़ोर कर रहा था। युज़ब्बिहु अबनाअहुम, ज़ब्बह युज़ब्बिहु बमाना ज़बह करना, ज़बह करता था उनके बेटों को। वयस्तहयी निसाअहुम, और ज़िंदा छोड़ देता था उनकी औरतों को। इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन, बेशक वो था, यानी फ़िरऔन था, मिनल मुफ़सिदीन, फ़साद करने वालों में से। वनुरीदु, और हमने इरादा किया, अरादा युरीदु इरादतन बमाना इरादा करना। अन नमुन्ना, मन्ना यमुन्नु बमाना एहसान करना। हमने इरादा किया कि हम एहसान करें, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, उस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ी, जो कमज़ोर किए गए हैं ज़मीन में, यानी मुल्क मिस्र में। वनजअलहुम अइम्मतन, और उनको बना दे मुक़्तदा, पेशवा। अइम्मा मुक़्तदा और पेशवा को कहते हैं। वनजअलहुमुल वारिसीन, और उनको हम बना दे वारिस। वनुमक्किन लहुम, और उन्हें जमा दें। मक्कन युमक्किनु, तमकीन बमाना किसी को किसी जगह पर टिका देना, जमा देना। वनुमक्किन लहुम फ़िल अर्ज़ी, और उनको जमा दे ज़मीन में। वनुरिया फ़िरऔना व हामाना व जुनूदहुमा, और दिखा दे फ़िरऔन को और हामान को और उन दोनों के लश्करों को। मिनहुम, उन लोगों से, मा कानू यहज़रून, वो चीज़ जिससे वो डरते थे। वअवहयना इला उम्मी मूसा, और हमने वही भेजी, हमने हुक्म भेजा, हमने इल्हाम किया। इला उम्मी मूसा,
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان ارجعیہ کہ اسے دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پس جب تجھے ڈر ہو اس پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پس اس کو ڈال دے سمندر میں، وَلَا تَخَافِي اور تو نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ تو غمگین ہو، إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ بے شک ہم اسے لوٹائیں گے تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ ہو جائے ان کے لیے دشمن، عدو بمعنی دشمن، حزن بمعنی غم میں ڈالنے والا، تاکہ یہ بچہ موسیٰ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم میں ڈالنے والا۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی گھر والی نے، قرۃ عین لی ولک قرۃ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین آنکھ کو، قرۃ عین لی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولکا اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون اور انہیں خبر بھی نہ تھی، انہیں احساس بھی نہ تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہو گیا بے قرار، فارغ بمعنی بے قرار، ہر چیز سے فارغ، صرف اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ہی غم رہا۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا، فؤاد دل کو کہتے ہیں، ہو گیا فؤاد ام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغاً بے قرار، ان کادت لتبدی بہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اپنی بے قراری کو، لولا اربتنا علی قلبها اگر ہم اس کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ وقالت لأختہ قصیہ اور ام موسیٰ نے موسیٰ کی بہن سے کہا، قصیہ اس کے پیچھے چلی جا، فبصرت بہ عن جنب پس دیکھ پھر ایک طرف ہو کر، جنب ایک طرف ہو کر، جنب اجنبی ہو کر، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ فبصرت بہ عن جنب پس دیکھ اسے ایک طرف ہو کر یا اجنبی ہو کر، وہم لا یشعرون اس طرح کہ ان کو احساس بھی نہ ہو۔ وحرمنا علیہ المراضع اور ہم نے روک رکھا تھا موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو، من قبل پہلے سے، حرمنا ہم نے روک رکھا تھا، حرام کر رکھا تھا موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو پہلے سے۔ فقالت تو موسیٰ کی بہن نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایسے گھر کے لوگ، یکفلونہ جو اس کی کفالت کریں، جو اس کو پالیں، لکم تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو۔ فرددناہ الی امہ پس ہم نے اسے لوٹایا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن اور غمگین نہ ہو، ولتعلم اور جان لے، ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ تو یہاں پر یہ پہلے رکوع کا ترجمہ مکمل ہوا، اب ہم اس کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ قصص ہے۔ قصص قصے کی جمع ہے بمعنی واقعہ، تو اس سورت کا نام قصص رکھا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف، یہ اصل میں 3 سورتیں ہیں جو ایک کی ترتیب پہ یک بعد دیگرے نازل ہوئی۔ پہلے سورہ شعراء نازل ہوئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ نمل،
پھر اس کے بعد سورہ قصص۔ تو ان تینوں کے مضامین تقریباً ملتے جلتے مضامین ہیں۔ تو اس صورت کا نام سورہ قصص رکھا، اس میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، اور اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ داعی جو اللہ کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، اور جو لوگوں کو ان کے اصل کامیابی کی طرف بلائے، تو ایسا داعی، ایسے شخص کی دعوت اس وقت مضبوط ہوگی، اور اس وقت ایسا شخص اپنی دعوت کے اندر پختہ ہوگا جب خود اسے اپنی باتوں پر پختہ یقین ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر اسے یقین ہو، رسولوں کے وعدوں پر اسے یقین ہو۔ تو جب ایک داعی کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر پختہ یقین ہو تو وہ اپنی دعوت کے اندر بھی یقین والی دعوت دے گا، مستحکم اور ٹھوس دعوت دے گا۔ اور اگر وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف وہی بات مانتا ہے جس کا فائدہ یا جس کا مشاہدہ وہ کر لیتا ہے، تو ایسے یقین فضول ہے۔ ایسے یقین اور عدم یقین دونوں برابر ہیں۔ اصل یقین کا امتحان وہاں ہوتا ہے کہ جب حالات سارے جو ہے مخالف چل رہے ہو، مشاہدات سارے مخالف چل رہے ہو، اس وقت اللہ کی بات پر اور رسولوں کی بات پر یقین کرنے والا شخص، اور ان مشاہدات کو اور ان نظر آنے والے سارے حالات کو جھٹلا دینے والا شخص، اور اللہ کی بات پر جم جانے والا شخص، یہی پکا یقین کرنے والا شخص ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ جو مجھے منافع نظر آ رہا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، بظاہر جن چیزوں کے اندر اللہ نے کہا اس میں فائدہ نہیں ہے، اور اسے نظر آ رہا ہے کہ اس چیز سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، سود سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، گناہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، فلاں گناہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں فائدہ نہیں ہے، تو اب یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا شخص ان کاموں کو چھوڑ دے۔ اگر یہ شخص ان کاموں کو تب چھوڑتا ہے جب ان کا نقصان ظاہر ہو جائے، سود کا نقصان ظاہر ہوا تب وہ سود چھوڑتا ہے، شراب کا نقصان ظاہر ہوا اب وہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا ہوں، بدکاری کا نقصان ظاہر ہوا اب کہتا ہے کہ میں بدکاری نہیں کرتا ہوں، اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ یقین اور عدم یقین دونوں برابر ہیں۔ تو بہرحال داعی کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کی توحید اور اس کی حاکمیت کی طرف دعوت دینے والا، اور انسانوں کو اس کی اصل کامیابی کی طرف لے جانے والا شخص، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ اور رسولوں کی باتوں پر یقین ہو، اور جو وہ دعوت دے رہا ہے اس دعوت پر اسے یقین ہو، مستحکم اور ٹھوس یقین ہو۔ تو یہ یقین کی پختگی جب داعی میں آئے گی تب اس کی دعوت جو ہے وہ آگے مؤثر ہوگی۔ یہ یقین کی پختگی آئے گی کیسے داعی کے اندر؟ تو یہ یقین کی پختگی ان یقین والوں کی اور داعیوں کے حالات پڑھنے سے آئے گی کہ دیکھو یہ یقین والے انبیاء تھے، جو داعی تھے اللہ اور اس کی توحید کی طرف، جو داعی تھے انسانوں کو حقیقی کامیابی کی طرف۔ تو ایسے اللہ کے انبیاءوں کے واقعات جب انسان پڑھتا ہے اور داعی پڑھتا ہے تو اس کا یقین اللہ کے وعدوں پر مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ان واقعات کو انسان کی نفسیات میں بہت بڑا دخل اور اثر ہے۔ اگر اچھے واقعات پڑھتا ہے تو ایک انسان کی ذہنیت اچھی بنتی ہے، مثبت بنتی ہے، اور اگر برے واقعات پڑھتا ہے تو اس انسان کی ذہنیت منفی بنتی ہے اور اس کے سیاہ خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قصص، واقعات پڑھو، انبیاء کے واقعات پڑھو، واقعات پڑھو، مجاہدین کے واقعات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھو، صحابہ کرام کے واقعات پڑھو۔ ان لوگوں کے واقعات پڑھنے سے آپ کا یقین مستحکم اور پختہ ہو جائے گا، پھر جس کے نتیجے میں جب آپ دعوت دو گے اور لوگوں کو ان کو حقیقی گھر کی طرف بلاؤ گے تو آپ کی دعوت بھی یقین والی، مستحکم اور ٹھوس ہوگی۔ اور یہ واقعات ہونے سچے چاہیے، من گڑت نہیں، جھوٹے نہیں۔ اس لیے فرمایا نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، حق فرمایا
کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں، سچی بات بتلاتے ہیں۔ تو اس سے ایسے واقعات نیک لوگوں کے، اللہ کے اولیاء کے جو لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، وہ بجائے یقین پیدا کرنے کے اور انسان کے اندر کفر اور شرک کے جراثیم پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے من گھڑت اور جھوٹے واقعات جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کے بجائے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے واقعات جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے بالحق، جو واقعات سچے اور یقینی ہوں۔ تو اس صورت کا نام سورہ قصص رکھا اس لیے کہ اس کا موضوع داعی کے اندر یقین کو پیدا کرنا ہے کہ حالات جتنے بھی مخالف ہو، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر ٹھوس اور پختہ یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واقعہ بالکل سچا ہے، اس کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، جس کتاب کا لا ریب ہونا، جس کتاب کا عیب سے پاک ہونا، جس کتاب کا شک اور شبہ سے بالا تر ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، اور مخالفین مشرکین بھی اس کو ڈھکے چھپے لفظوں سے کلام اللہ ہونا اس کا تسلیم کر چکے ہیں، اگرچہ ان کا عناد ان کو اس بات سے روکتا ہے کہ اس کو کلام اللہ مانے۔ تو اس لیے اس واقعے کے سچے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس لیے کہ یہ واضح کتاب قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، سچا واقعہ، حق والا واقعہ، بغیر کسی افراط اور تفریط، بغیر کسی بڑھوتری کے، بغیر کسی اضافے کے، جیسے ہوا تھا واقعہ ویسے ہی واقعہ آپ کو سنائے گی۔ اور یہ واقعہ ہم کیوں سنا رہے ہیں آپ کو؟ لقوم یؤمنون، اس لیے کہ جب آپ یہ واقعہ یقین والوں کو سناؤ گے تو ان کی یقین میں پختگی پیدا ہوگی، ان کی ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوگی، اور وہی مقصود ہے اس سے۔ تو اس واقعے کو شروع کرتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو پھر تاجر اپنے ساتھ مصر لے گئے، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام جو ہے وزیر خزانہ بنے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو اور اپنے عزیز و اقارب سب کو مصر ہی بلا لیا، اور یہ سارے اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آباد ہو گئی۔ اب مصر میں یہ انبیاء کرام کی اولاد آباد تھی، پل رہی تھی، پھول رہی تھی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سیدوں کے اندر، ان انبیاء زادوں کے اندر جو ہے کچھ برائیاں پیدا ہوئی، اور خاص لوگ جب برائی کرتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ بھی فی الفور اور سخت ہوتی ہے، تو اس لیے ان انبیاء زادوں کی پکڑ بھی سخت ہوئی۔ وہی بادشاہ مصر کے جو ان کا اکرام کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، وہی بادشاہ ان کے مخالف ہو گئے، اور مصر کے جو بادشاہ تھے اس کا لقب جو فرعون تھا، تو وہ فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ تو غالب آتے جا رہے ہیں، تو کسی طریقے سے ان کو جو ہے علم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو علم دیا تھا، ذہانت دی تھی، انبیاء کرام کے گھر کے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مصر کی پوری حکومت پر یہ لوگ قابض نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے ان کی طاقت اور ان کی شان و شوکت کو گھٹانا اور توڑنا شروع کر دیے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف تدبیریں کی، اور تدبیریں یہ کی کہ ایک تو یہ تدبیر کی کہ جو ان میں لوگ تھے ان کو آپس میں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، آپس میں اختلاف میں لگا دیا، آپس کے جھگڑوں میں لگا دیا۔ اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور فرعون ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے، یہ بھی روتا ہوا اپنی فریاد فرعون کے پاس لاتا ہے، دوسرا بنی اسرائیل بھی روتا ہوا اپنی فریاد فرعون کے پاس لاتا ہے، اور فرعون دونوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے فرعون نے اپنی حکومت جو ہے ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر مضبوط کی۔ تو ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ
اس کے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ان میں سے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اور لڑکیوں کو پھر وہ ترغیب یہی دیتا تھا کہ اس سے یہ قبطی قوم، فرعون کی قوم قبطی تھی اور بنی اسرائیل کو سبطی قوم کہتے تھے، تو وہ یہ کہتا تھا کہ قبطی قوم کے مرد جو ہے بنی اسرائیل کی عورتوں سے شادی کریں تاکہ جو بچے پیدا ہوں تو وہ فرعونی کہلائے، وہ قبطی کہلائے، مصری کہلائے، نہ کہ بنی اسرائیلی کہلائے۔ تو اس تدبیر سے اس نے چاہا کہ میں بنی اسرائیل کی نسل کشی بھی کر لوں اور ان کی نسل ہی ختم ہو جائے، تو آپس میں لڑاتا تھا اور ان کے بچوں کو جو ہے ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ فرعون نے ایک کام کیا، اصل علت جو ہے خود بنی اسرائیل کی بدعملی تھی۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں، زمین سے مراد یہاں پر ملک مصر ہے، الف لام عہدی ہے یہاں پر، وجعل اہلھا شیعا، اور ان کے رہنے والوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف طائفۃ منہم، اور ان میں سے ایک جماعت کو تو مزید کمزور کر رہا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والا تھا، خرابی کرنے والا تھا، اللہ کی زمین پہ تباہی کرنے والا تھا۔ تو بہرحال ان کی بدعملی تھی بنی اسرائیلیوں کی، جس کی وجہ سے فرعون ان پر مسلط ہوا تھا۔ پھر بالآخر بنی اسرائیلی جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ طائب ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی فرقہ واریت کو ختم کیا، یکجہت ہوئے، اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی حاکمیت کے ماتحت جو ہے زندگی گزاریں گے۔ تو جب انہوں نے اپنی اصلاح کا ارادہ کیا اور یہ چاہا کہ اب ہم ایمان والی زندگی گزاریں گے، اب ہم اطاعت والی زندگی گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اب ان کمزور لوگوں کو ان ظالموں کے چنگل سے نجات دلانا ہے، اور صرف نجات نہیں دلانا بلکہ ان کو جو ہے حکومت کی باغ دوڑ بھی ان کے حوالے کرنی ہے اور انہی کو مقتدی اور ائمہ بنانا ہے۔ تو جب وہ لوگ اپنی بدعملیوں سے انہوں نے رجوع کیا اور انہوں نے ارادہ کیا، اصلاح کیا، تو نرید ان نمن، ہم نے بھی ارادہ کیا کہ ہم احسان کرے علی الذین، ان لوگوں پر استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور کیے گئے ہیں، ونجعلہم ائمۃ، اور احسان اس صورت میں کریں کہ ایک تو فرعونیوں سے ان کو چھڑائے، دوسرا یہ کہ ان کو مقتدی بنا لے، ان کو ائمہ بنا لے، دین کا پیشوا بنا لے، دنیا کا پیشوا بنا لے، ونجعلہم الوارثین، اور ان کو ہم وارث بنا لیں، فرعونیوں کے مال کا، ملک کا، ان چیزوں کا ان کو وارث بنا دیں، ونمکن لہم فی الارض، اور ان کو ٹھکانہ دے دیں، جما دے ان کو زمین کے اندر، ونری فرعون وحامان۔ تو یہ چیزیں جو تھی فرعون کو اور اس کی جماعت کو کاہنوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ، اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات بھی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر رائج تھی کہ بنی اسرائیلی جب بدحالی میں آئے گے تو ایک شخص ایسا پیدا جو ان کو اس بدحالی سے نجات دے گا، اور ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو اس ظالم حکومت سے ان کو نجات دلوائے گا۔ فرعون کو بھی اس کے کاہنوں نے کہا کہ ایسا نجات دہندہ آئے گا اس بنی اسرائیل میں جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اب فرعون نے جو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے تھے اور ان کو فرقوں میں تقسیم کر کے لڑا رہا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اس کی ایک مین وجہ، بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شخص جو ہے اپنی حکومت کے زوال سے ڈرتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میری حکومت کا خاتمہ نہ ہو، تو اپنی زوال حکومت سے اس کا ڈر تھا، خطرہ تھا۔ اللہ فرماتے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور تاکہ ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم، ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں، ما کانوا یحذرون، وہ حالات دکھا دیں کہ جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے، وہ انقلاب دکھا دیں جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے۔
تو وہ انقلاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں پر لائے گا، جن سے یہ فرعونی اور اس کے لشکر اور اس کے وزیر حامان وغیرہ یہ سب جو ہے لرزہ اور ترسا تھے۔ تو جب فرعونیوں نے چاہیے تو یہ تھا کہ جب فرعون کو اس بات کی اطلاع ملی تو فرعون اپنی اصلاح کرتا، لیکن اس کی حماقت ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلوں کے ساتھ لڑنے لگا اور اپنی اصلاح کے بجائے اس نے جو ہے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس کی کم عقلی کی بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ تمام ان حکمرانوں کے اوپر یہ بات فٹ آتی ہے جو بجائے اپنی حکومت کے زوال کے حقیقی اسباب کو چھوڑ کر دیگر اسباب میں لگ جاتے ہیں اور ظلم اور ستم کو میں اضافہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ظلم ستم میں اضافہ کریں گے تو ہماری حکومت کی پائیداری ہوگی۔ حالانکہ تاریخ کے اندر یہ بات مشاہدے میں آ چکی ہے کہ جس حکومت نے بھی ظلم ستم کے اندر اضافہ کیا تو یہ ظلم ستم اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنا ہے، نہ کہ بقا کا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب یہ سارے بنی اسرائیل یہ انقلاب کے لیے سب تیار تھے، رجوع اللہ کی طرف سب تیار تھے، صرف ان کو انتظار تھا تو ایک ایسے شخص کا جو اس بکھرے ہوئے جتے کو جو ہے جمع کر لے اور ایک ان افراد کو جماعت کی شکل میں ترتیب دے دے اور ان متفرق قوتوں کو ایک قوت بنا دے اور یہ بکھلی ہوئی انگلیوں کو ایک مکی کی صورت دے دے۔ تو اس ذات اور اس شخصیت کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب فرعون کی طرف سے یہ آرڈر جاری تھا کہ بھئی 1 سال جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا اور دوسرے سال اس کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے کہ جس سال میں پیدا ہوئے کہ جس سال یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے کہ جس سال کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں اسباب ظاہر مشاہدہ سب چیزیں جو ہے اس کے خلاف ہیں، سب چیزیں اس کے خلاف ہے، موسیٰ کی زندگی کے خلاف ہے، ایسے شخص کے آنے کے خلاف ہے۔ پوری حکومت اور حکومت کے نمائندے اور ان کے جاسوس ایسے آدمی کو ڈھونڈ کر، ایسے بچے کو ڈھونڈ کر قتل کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے حالات میں اس بچے کا زندہ رہنا محال اور ناممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ میں اس بچے کو زندہ رکھوں گا۔ پوری دنیا کی طاقتیں اس کی موت کے در پہ تھی، لیکن وہ بچہ زندہ رہا، اور پھر اس کو اللہ نے زندگی بھی کیسی دی؟ ایسی زندگی تھی کہ خود بادشاہ کے گھر کے اندر اس کی زندگی، خود بادشاہ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تربیت کرائی۔ تو اس لیے داعی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اور مشاہدے جتنے بھی مخالف نظر آئے ان مشاہدوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ یہاں پر یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ وحی سے مراد الہام ہے، الہام دل میں کسی بات کا پختہ انداز سے آ جانا۔ نیک لوگوں کے دلوں میں، اولیاء کرام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی الہام فرما دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اس کا نام یوحانس تھا، تو یہ یوحانس نامی خاتون موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے دل میں یہ القاء ہوا، یہ الہام ہوا کہ ان ارضعیہ، کہ تو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے، جب تک وہ دشمن سے محفوظ ہے تو اپنے پاس رکھ، اس کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اس پر خوف ہو دشمن کا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس اس کو سمندر میں ڈال دے۔ تو یہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالی نے القاء کیا کہ اس کو دودھ پلا، تو اس نے تقریباً 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کے رکھا اور اس کو دودھ پلاتی رہی۔ پھر جب اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں فرعونیوں کو اطلاع اور خبر نہ ہو جائے، تو اس نے پھر ایک تابوت جیسا بنایا یا ایک ٹوکری بنائی اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر سمندر میں ڈال دیا۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ڈال دے سمندر میں، یم کہتے ہیں سمندر۔ تو اب یہاں پر مقصد یہ نہیں کہ سمندر میں ڈال دے، مقصد یہ ہے کہ
اس کو آپ ٹوکری یا تابوت میں یا کشتی وغیرہ میں رکھ کر سمندر میں ڈالیں تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کلام سیاق سباق سے اور عرب کے محاوروں سے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آدمی کو لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے بلکہ عرب کے محاوروں کو اور ان کے استعمالات کو سمجھنا چاہیے۔ تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، ڈال دے اس کو سمندر میں، وَلَا تَخَافِ، اور نہ ڈر، خوف نہ کر، وَلَا تَحْزَنِ، نہ غم کر۔ خوف ایسی چیز پر ہوتا ہے، ایسے حادثے پر ہوتا ہے جس حادثے کی توقع ہوتی ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، اور غم ایسے مصیبت پر ہوتا ہے، ایسے حادثے پر جو واقع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دونوں سے تسلی دی کہ نہ خوف کر اور نہ تو غم کر، اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ، ہم اسے لوٹائیں گے تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوٹائیں گے نہیں بلکہ اس کو بنائیں گے انبیاؤں میں سے، رسولوں میں سے۔ اب دیکھیں سمندر میں خاتون اپنے بچے کو ڈال رہی ہے، ہلاکت میں ڈال رہی ہے، اور بالکل جو ہے موت میں جو ہے اپنے بچے کو ڈال رہی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ یہ بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، اور صرف واپس نہیں آئے گا بلکہ ایک بلند مقام پائے گا، نبوت کا درجہ سے ملے گا۔ اب مشاہدہ حالات مخالف، اللہ کا وعدہ لوٹانے کا ہے، تو ایسی صورت میں یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات پر اعتماد ہو۔ ظاہر سمندر اور ظاہر موت کے اسباب موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہیں کرنے والے، تو یہی داعی کو کہا کہ اپنے اندر یقین پیدا کرو۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہ لگا بھی تو کس کے ہاتھ؟ فرعونیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ فرعون جو ہے اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ، یہ آسیہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی، بنی اسرائیلی تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی، اور فرعون نے اس سے شادی کی تھی، بڑی نیک پارسا خاتون تھی، ایمان لائی تھی موسیٰ علیہ السلام پر۔ چونکہ فرعونیوں کا طریقہ یہی تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو قبطیوں کے نکاح میں لایا جائے تاکہ بنی اسرائیلیوں کی نسل کشی ہو جائے۔ تو فرعون اپنی اس بیوی آسیہ کے ساتھ اور اپنے لشکروں کے ساتھ جو ہے سمندر کے کنارے تھا، تو وہاں پر انہوں نے ایک تابوت آتے ہوئے دیکھا، تو جب ساحل سمندر کے کنارے لگا تو انہوں نے اٹھایا، تو اسی کا ذکر ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ۔ اب اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، موت کا یہ بھی سارا سامان اسی دشمن کے ہاتھ میں، وہ بچہ پہنچ گیا ہے، اب تو اس کی موت یقینی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جب اس کی زندگی رکھی ہے تو موت اس کو کچھ بھی نہیں کرے گی۔ وہ دشمن وہ اپنے ہاتھوں میں اس کو اٹھائے گا، وہ اس کا بوسہ لے گا، چومے گا، لیکن اس کے ہے جو وہ شخص جس کے ہاتھوں سے سینکڑوں بچے جو ہے ذبح ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اسی ظالم کے ہاتھوں سے جو ہے یہ بچہ جو ہے پل کر بڑا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدے کیے ہیں اپنے رسولوں کی زبانی جو کچھ بتلایا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ مشاہدہ جتنا بھی اس کے خلاف نظر آئے، مشاہدے کے پیچھے نہیں جانا۔ تو آل فرعون نے اسے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لام یہاں پر عاقبت اور انجام کے لیے ہے کہ انجام کار یہ بچہ جو ہے ان کا دشمن بنے گا اور ان کے غم کا سبب بنے گا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ فرعون کا دشمن بنا اور فرعونیوں کے لیے غم کا سبب بنا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما، فرعون، حامان اور ان کا لشکر کانوا خاطئین، تھے وہ خطا کار، وہ اپنے فیصلے کرنے کے اندر خطا کار تھے۔ جس بچے کے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی سینکڑوں تدابیر کی، وہی بچہ ان کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، سب نے یہ فیصلہ کیا، اور ظالم حکمران اور حکومت یہی سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہ فیصلے صحیح ہیں، حالانکہ وہ فیصلے انہی کے موت کے اسباب بنتے ہیں اور انہی کے زوال کے اسباب بنتے ہیں۔ تو فرعون اور اس کے لشکر میں بچہ ہے، یہ کیا کرے گا ہمارا، اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور انجام کار یہ ہوا کہ وہ بچہ ان کے لیے غم کا سبب بنا، اور وہ بچہ ہی ان کا دشمن بنا، اور اس بچے نے ہی اس حکومت کو تہس نہس کر دیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون سے اس کے حواریوں نے یہ کہا،
اور اس کے مشیروں نے یہ کہا کہ یہ بچہ جیسے نظر آتا ہے اتنا خوبصورت، بارونق، بانور، تو لگتا یہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو بنی اسرائیل کا ہے اور جس کے ہاتھ پر آپ کی حکومت ختم ہونی ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ انہوں نے فرمایا کہ قرۃ عین لی ولک۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ایسی شخصیت تھے کہ ان کو جو بھی دیکھتا ان سے محبت ہو جاتی تھی۔ تو جب آسیہ نے اس کو دیکھا، آسیہ کو محبت ہو گئی تھی، تو آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، یہ تو بچہ ہے۔ تو اگر تمہیں کبھی بھی معلوم ہوا کہ یہ تمہارے خلاف سرگرم عمل ہے تو یہ ایک فرد ہے، اس کو آپ آسانی سے قتل کر سکتے ہو۔ عسیٰ ان ینفعنا، یہ ان بنی اسرائیلیوں میں پرورش تھوڑی پائے گا، یہ تو ہمارے ماحول کے اندر رہے گا، ہمارے اندر رہے گا، ہم جو تربیت اس کی کریں گے اس تربیت میں پلے گا، بڑھے گا، تو یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند بنے گا۔ او نتخذہ ولدا، اور چونکہ ہماری اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو ممکن ہے کہ اس کو ہم بیٹے ہی بنا لیں اگر آگے ہماری اولاد نرینہ نہ ہو۔ تو یہ آسیہ نے ایک مدلل بات کہ دیکھو میں اس کو دیکھ رہی ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، تیری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے اس بچے کو دیکھ کر، اور یہ ہمارے ماحول کے اندر پرورش پائے گا تو ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند بنے، اور اگر آئندہ ہمارے بیٹے نہ ہوئے تو اسی کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ تو یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، وہم لا یشعرون، اور ان کو احساس بھی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں آخر ماں تھی، بچے کی جدائی سے بے قرار ہو گئی، اور اگلے ہی دن اس کا دل جو ہے بے قرار ہو گیا۔ ان کادت لتبدی بہ، اب ممتا ایسی چیز ہے، بے قراری، ممتا کی بے قراری ایسی چیز ہے کہ قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس راز کو فاش کر دیتی، اپنی اس بے قراری کو ظاہر کر دیتی کہ موسیٰ میرا بیٹا ہے، بنی اسرائیل کا لڑکا ہے وغیرہ۔ لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو باندھ کے نہ رکھتے اور اس کے دل کو مضبوط کر کے نہ رکھتے، جما کے نہ رکھتے، تو قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ راز فاش کر دیتی اور اس کو کھول دیتی۔ لتکون من المؤمنین، اور ہم نے اس کے دل کو اس لیے جمایا تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، اللہ نے جو اس سے وعدے کیے ہیں خود اس کا وہ مشاہدہ کر لیں۔ تو یہ ماں کی ممتا ہے، اور اس کے اندر ماں کی ممتا کو بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی ممتا اور محبت ایسی چیز ہے جو بعض اوقات انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو جو ہے بھلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اولاد کی محبت اور مال کی محبت، وطن کی محبت، یہ محبتیں ایسی نہ ہونی چاہیے کہ جو آپ سے اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے وعدوں پر جو ہے ان کی محبت غالب ہو جائے، اور اللہ کے وعدوں پر ان کی محبت کی وجہ سے یقین نہ رہے۔ تو محبت بھی خطرناک چیز ہے یقین کے لیے۔ انسان اولاد کی محبت میں سود لینا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی بات پر اسے یقین نہیں رہتا۔ اولاد کی محبت میں رشوت لینا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کی بات پر اسے یقین نہیں رہتا۔ گھر والوں کی محبت میں، بیویوں کی محبت میں، عورتوں کی محبت میں ایسے افعال شروع کر دیتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی باتوں پر اسے یقین نہیں رہتا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یقین کے لیے ایک رکاوٹ محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کر دیں تو یہ محبت کے ہوتے ہوئے بھی وہ یقین والا رہتا ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ، اب وہ تو اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ ہی دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن پھر بھی اس نے ایک تدبیر اختیار کی، اور اب اس کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا قصیہ، ذرا تو پیچھے پیچھے جا، اس تابوت کے پیچھے پیچھے جا، فبصرت بھی عن جنب، اور اس کو دیکھ، دور سے دیکھ یا اجنبی بن کر دیکھ،
دیکھ اس انداز سے تو اس کی بھی گویا تیرے اس تابوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر نہ ہونی چاہیے، ورنہ اگر ان کو خبر ہو گئی تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان دے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کے واپس لوٹنے کی ترتیب یہ بنائی کہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو۔ جس دودھ پلانے والی کو لایا جاتا موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ قبول نہیں فرماتے اور بھوک کی وجہ سے روتے، آسیہ پریشان تھی، فرعون جو ہے پریشان تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بہلا رہے ہیں، سہلا رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو اسی پریشانی کے اندر اس طرف فوجیوں کو بھیجا گیا تاکہ ڈھونڈ کے لائے بھئی کوئی دایا، کوئی اچھی جیسی دایا، بچہ جس کا دودھ پی لے۔ فقالت هل ادلکم، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا، قبطیوں سے کہا، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی اہل بیت، ایسے گھر والوں پر، یکفلونہ، جو اس کو پالیں، لکم، تمہاری خاطر پالیں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیرخواہ بھی ہوں، یعنی اچھے انداز سے پالے، صرف اس کو ایک نوکری سمجھ کر نہ کریں، اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں، بلکہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ اور جیسے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، خیرخواہی کی جاتی ہے، ایسے ہی ان کے ساتھ جو ہے محبت اور خیرخواہی کے ساتھ پیش آئے۔ تو اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں وہ خاتون دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی خوشبو کو پایا اور محسوس کیا تو فوراً جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی چھاتی لے لی اور جو ہے دودھ پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔ اللہ کا ایک وعدہ یہ تھا إِنَّ رَادُّ إِلَيْكَ، ہم اسے آپ کی طرف لوٹائیں گے، وعدہ پورا ہوا۔ دوسرا وعدہ باقی ہے کہ اس کو انبیاء میں سے بنائی، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ جو وعدہ فرما دیتے وہ حق اور سچ ہے۔ حالات جتنے بھی اس کے خلاف نظر آئے، حالات جتنے بھی اس کے خلاف برے ہوں، لیکن اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے اور وہ ظاہر مشاہدات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس صورت میں جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تفسیر میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔